थोड़ी देर के बाद मैंने चच्ची के बाथरूम में ही नहा लिया और जब नहा कर बाहर निकला तो चच्ची अपने बेड पे बैठी हुई थी। मेरे इनसे नजर मिली तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं थोड़ा सा शर्मा गया तो आगे से बोली, क्यों, क्या हुआ? बड़ी शर्म आ रही है, सुनाओ, तेरे अंदर की गर्मी निकली है कि नहीं? कैसी थी मेरी सहेली? मैं चलता हुआ कुर्सी पे बैठ गया। वो बोला, चच्ची गर्मी भी निकल गई और तुम्हारी सहेली बड़ी नमकीन थी। चच्ची बोली, बस तू मेरे राज का राज बना के रख और मुझे अपना मजा लूटने दे, फिर देख कैसे ऐश करवाती। मैंने कहा, चच्ची जान, आप अब बेफिक्र हो, आप इस गरीब का ख्याल रखो, आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। चच्ची ने मुझे कहा, वैसे भतीजे तुमने मेरी सहेली के साथ अच्छा नहीं किया, पहली दफा में ही बंदा थोड़ा ठंडा करके खाता है, तुम तो एक ही बार में सब खाने के चक्कर में होते हो। वो बेचारी बड़ी ही मुश्किल से चलकर घर गई है, बंदा थोड़ा सा तो ख्याल करता है। चच्ची की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। हकीकत में मुझे नूरीन को कुछ टाइम देना चाहिए था। मैंने चच्ची से कहा, चच्ची जान, मुझसे गलती हो गई है, मुझे वो इस बात का बहुत दुख हुआ था इस वक्त, लेकिन अब मैं आगे से पूरा पूरा ख्याल रखूंगा, बल्कि अपनी उस्ताद अपनी चच्ची जान से पूछ कर ही किया करूंगा। और साथ ही चच्ची को आंख मार दी। वो भी मुझे देखकर हंस पड़ी और आंख मार दी। एकदम मुझे इस औरत का ख्याल आया तो मैंने चच्ची से पूछा कि चच्ची एक बात बताओ, खिड़की से एक औरत अंदर देख रही थी, वो औरत कौन थी और कब से वो हमें देख रही थी? चच्ची बोली, जब तुम मुझे देख सकते हो तो क्या मैं नहीं देख सकती थी? इसलिए मैंने कमरे की खिड़की खोल दी थी और इसके आगे पर्दा कर दिया था। फिर मैं वहां से चली गई थी और वो जो औरत तुमने देखी थी वो हमारे अपने मोहल्ले की औरत थी और मैं अक्सर इसको अपने जिस्म की मालिश करवाने के लिए वहां से बुला लेती हूँ। नूरीन भी काफी दफा अपनी मालिश इसी से करवा चुकी है। वो दूसरे कमरे में मेरी मालिश कर रही थी। वो भी मेरी और नूरीन की राजदान है और सब जानती है। मैंने नूरीन के साथ करने से पहले भी इसको पूछकर इसकी रजामंदी से किया था। बेशक आप इससे पूछ लेना। चच्ची बोली, चलो ठीक है, बाकी बातें बाद में किसी और टाइम करेंगे, तुम अभी बाहर जाओ और सब्जी वाले से आलू ले आओ, बच्चे भी आने वाले हैं, मैं नहा के खाना बनाती हूँ। मैं वहां से उठा और बाहर की तरफ निकल गया और इस दिन रात सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा और अगले दिन भी सभी वो ही मामूल के हिसाब से अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। अगले दिन मैं टीवी वाले कमरे में बैठा टीवी देख रहा था और चैनल बदल बदल के देख रहा था। चच्ची ने कहा, अब जाकर नहा लो, मैं भी नहाने जा रही हूँ। और वो अपने कमरे में बने बाथरूम में चली गई और मैं सहन में बने हुए बाथरूम में घुस गया। मैं नहा के अपने रूम में जाकर ट्राउजर पहन ली और दोबारा आकर टीवी देखने लगा। चच्ची भी नहा के किचन में अपना काम खत्म कर रही थी। सारा काम खत्म करके वो अपने कमरे में जाने लगी तो टीवी वाले कमरे में आई और आकर बोली, अदनान बेटा, मेरा कमरे में आओ, कुछ बातें करनी है। यहाँ दादी का कमरा साथ में है, आवाज चली जाएगी। मैंने टीवी बंद किया और चच्ची के साथ उनके कमरे में आकर कुर्सी पे बैठ गया और चच्ची अपने बेड पे बैठ गई। मैंने पूछा, क्या बात करनी है, आप बताएं। तो कहती है कि देखो अदनान बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे और मेरे दरमियान चल रहा है वो किसी के आगे भूल के भी जिक्र मत करना, नहीं तो हम दोनों को जो जिल्लत उठाना पड़ेगी वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है। मैंने कहा, चच्ची आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा और ना किसी को अपने इस ताल्लुक में शामिल करूंगा, आप क्यों फिक्रमंद हैं इतनी? वो बोली, देखो अदनान बेटा, अभी तुम इतने बड़े नहीं हो, इसलिए डर लगता है कि कहीं भी तुम्हारी जुबान से ये बात निकल गई तो हम दोनों की खैर नहीं होगी, इसलिए तुम्हें बार बार ताकीद कर रही हूँ। मैंने कहा, चच्ची जान आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ तो इतना छोटा भी नहीं हूँ, इसलिए आप अपने दिमाग से ये निकाल दें कि मैं किसी को ये बात बताकर आपको भी जलील कराऊंगा और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारूंगा। चच्ची बोली, शाबाश बेटा, अगर तुम मुझे अपने वादे पे कायम रहे तो देखते जाओ मैं तुम्हें कितनी ऐश करवाती हूँ। ने कहा, वाह क्या बात है, चच्ची दिल खुश कर दिया है, लेकिन ये तो बताओ कौन है तुम्हारे अलावा? वो बोली, मैं बताऊंगी तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मैंने कहा, आप बताओ तो सही, वो कौन है, कोई अपनी रिश्तेदार है क्या? बोली, नहीं रिश्तेदार नहीं है, अपने मोहल्ले की है, वो कोई और नहीं और इनकी अम्मी है। जब चच्ची के मुंह से सुना तो मैं उछल पड़ा और हैरत से चच्ची को देखने लगा। चच्ची आगे से बोली कि लगा ना हैरत का झटका। मैंने कहा, वाकई चच्ची आप सच कह रही हैं, नूरीन की अम्मी भी, और आपने इनको कैसे राजी किया, और क्या वो नूरीन का मेरे साथ वाला मामला भी जानती है? चच्ची बोली, आराम से, इतनी क्या जल्दी है, इतने सवाल एक ही दफा में पूछ लिए। मैंने कहा, चच्ची आपने बात ही ऐसी सुनाई है,
مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا ہے۔ وہ بولی یقین آ جائے گا، تھوڑا صبر کرو۔ اور کہنے لگی کہ نورین کی امی کو تمہارا اور نورین کا معاملہ بالکل بھی پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی تم نے ان کے ساتھ کسی بھی بات کا ذکر کرنا ہے۔ اس کو تو میرا اور نورین کا معاملہ بھی نہیں پتہ ہے، اس کا میرے ساتھ اور حساب ہے۔ تمہیں یہ باتیں تھوڑا عرصہ بعد خود ہی سمجھ آ جائیں گی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چچی کیا پہیلیاں بجھا رہی ہے۔ میں نے کہا چچی جان، میں ان سے کسی قسم کا کوئی بھی ذکر نہیں کروں گا، آپ بے فکر ہو جاؤ، اور لیکن یہ تو بتاؤ کہ وہ آپ کے ساتھ کیسے سیٹ ہے، اور وہ اتنی آسانی سے کیسے میرے ساتھ راضی ہوں گی، یہ تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ چچی کہتی ہے ٹھیک ہے بتاتی ہوں، لیکن پہلے کمرے کا دروازہ بند کر دو، آواز باہر نہ جائے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور کرسی کھینچ کے بیڈ کے پاس رکھ کر بیٹھ گیا، چچی کی طرف دیکھنے لگا۔ چچی بولی کہ نورین کی امی نسیم میری سہیلی بہت پہلے سے تھی۔ جب میں شادی ہو کر یہاں آئی تھی اس کے کوئی 3 سے یا 4 سال بعد وہ میری بڑی پکی سہیلی بن گئی تھی، کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے 3 سال بڑی تھی، اس لیے میں اپنی ہر بات ہر دکھ سکھ اس کے ساتھ بانٹتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اور میں آپس میں اپنے ہر دکھ سکھ بانٹتے تھے، اس لحاظ سے وہ میری اور میں اس کی زندگی کی سب باتیں جانتے ہیں۔ یوں سمجھ لو وہ میری پہلی اور سب سے پرانی رازدان تھی۔ نسیم کے میاں سعودیہ میں ملازمت کرتے تھے، اور وہ 2 سال بعد ہی 2 یا 3 مہینے کے لیے گھر آتے تھے، اور یہی وہ ٹائم ہوتا تھا نسیم خوش رہتی تھی، اور اس کی بیٹی بھی خوب آپ کے ساتھ اچھا ٹائم گزارتی تھی۔ شروع میں تو نسیم کا میاں بھی جوان تھا، اور جب سعودیہ سے آتا تھا تو خوب اچھی طرح دن رات نسیم کی گرمی اتارتا تھا۔ ان دنوں میں نسیم بہت خوش نظر آتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ کوئی 10 یا 12 سال گزر گئے تو وہ زیادہ نسیم کو خوش نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ باہر رہ کر شوگر کا مریض بن گیا تھا، اور زیادہ دیر تک نسیم کو خوش نہیں رکھ سکتا تھا۔ نسیم اور اس کے میاں کی عمر میں بھی فرق تھا۔ اس کا میاں نسیم سے 7 سال بڑا تھا، اس لیے نسیم اس کے مقابلے میں زیادہ گرم اور جوان تھی، اس لیے وہ بیچاری دل پہ پتھر رکھ کے ٹائم گزار دیتی تھی۔ نسیم مجھے اپنا دکھ آ کر بتاتی تھی، لیکن میں اس وقت اس کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت تمہارے چچا زندہ تھے، اور میں ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار رہی تھی۔ تمہارے چچا مجھے ہر لحاظ سے خوش رکھتے تھے۔ نسیم کا میاں جب آتا تھا تو اپنی پوری کوشش کرتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو مطمئن کر سکے، لیکن وہ نہیں کر پاتا تھا۔ وہ شوگر کی وجہ سے 3 سے 4 منٹ کے اندر فارغ ہو جاتا تھا۔ بیماری کی وجہ سے اس کی سانس پھول جاتی تھی، اور نسیم بیچاری 2 سال انتظار کرتی رہتی تھی۔ اور جب میاں آتا تھا تو بھی بیچاری اپنی آگ میں سلگتی رہتی تھی۔ وہ اپنے من کا بوجھ میرے ساتھ اپنا دکھ بانٹ کر پورا کر لیتی تھی، اور میں کئی سال تک اس کو دلاسا دیتی رہتی تھی اور کچھ نہیں کر سکی۔ اور پھر نسیم کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس کو وہ آج بھی اپنے دل میں بسا کر بیٹھے ہے، جو صرف میرے یا اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتا۔ ہوا کچھ یوں کہ نسیم کے گھر کے ساتھ میں ہمارے ایک اور محلے دار رہتے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹیاں بڑی ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے، اور بیٹا اس وقت چھوٹا تھا، لیکن اب وہ بھی شادی شدہ ہو چکا ہے، ایک بچے کا باپ ہے، اور دبئی میں بینک کا ملازم ہے۔ نسیم کا ان کے گھر آنا جانا تھا، اور اس لڑکے کی ماں نسیم کی ہمسائی اور دوست بھی تھی، اس لیے ان کا بیٹا نسیم لوگوں کے گھر کا کام بھی کر دیا کرتا تھا، گھر کے کام کر دیتا تھا، بل جمع کروانا، گھر کا سودا سلف لے کر آنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کا نسیم کے گھر آنا جانا عام تھا۔ وہ لڑکا نسیم کو نسیم آنٹی کہہ کر بلاتا تھا، اور اپنے گھر کی طرح ان کے گھر کا بھی خیال رکھتا تھا۔ اس لڑکے کی عمر اس وقت کوئی 22 سال تھی، اور اچھا صحت مند بھی تھا۔ اس کے باپ کی اچھی خاصی اپنی کریانے کی دکان تھی۔ جب نورین کی شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت وہ بس اگر کوئی گھر کا کام ہوتا تھا تو نسیم کے گھر آ جاتا تھا، لیکن جب نورین کی شادی ہو گئی تو نسیم کے گھر زیادہ آتا جاتا تھا۔ نسیم سے کہتا تھا کہ آنٹی آپ اکیلی ہوتی ہیں، اس لیے میں آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے آ جاتا ہوں۔ باجی نورین کے بعد آپ تو اکیلی ہو کر رہ گئی ہیں۔ نسیم بھی اس کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ وہ اکثر نسیم سے اس کے میاں کے متعلق پوچھتا رہتا تھا کہ وہ اتنا زیادہ عرصہ باہر کیوں رہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں رہتے، وہ آپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی باتوں سے وہ نسیم کی دل جوئی کیا کرتا تھا۔ نسیم بھی ایک عورت تھی، عورت کی کوئی دل جوئی کرے، اس کا خیال رکھے تو عورت اس پہ مکمل بھروسہ کر کے اپنا دکھ بانٹ لیتی ہے۔ نسیم نے بھی آہستہ آہستہ ایسا ہی کیا، اور وہ اس لڑکے کے ساتھ گل مل گئی اور اپنی دکھ اس کے ساتھ بانٹنے لگی۔ نسیم نے آہستہ آہستہ اس کو اپنا سب کچھ مان کر سب کچھ بتانے لگی، اس کو اپنی اور اپنے میاں کے ساتھ تعلق کا بھی بتا دیا۔ نسیم مجھے یہ باتیں بتاتی رہتی تھی، میں اس کو بس یہی کہتی تھی، نسیم ذرا سنبھل کر، یہ بچہ ہے، کہیں بدنام نہ کر دیتا، تمہاری باتیں باہر لوگوں کو نہ بتاتا پھرے۔
وہ مجھے کہتی تھی فکر نہ کر، میں اس کو جانتی ہوں، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا، میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے۔ ایک دن اس لڑکے کے گھر کی موٹر خراب ہو گئی تو وہ نسیم کے گھر آ گیا اور آ کر بولا، نسیم آنٹی پانی والی موٹر خراب ہو گئی ہے، مجھے نہانا ہے، کیا میں آپ کے گھر نہا سکتا ہوں؟ نسیم نے کہا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جو چیز مرضی ہے استعمال کرو، اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شکریہ بول کر نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا اور نہانے لگا۔ جب وہ نہا رہا تھا تو بجلی چلی گئی۔ نسیم کا گھر گراؤنڈ فلور پہ تھا، اس لیے تھوڑا بند بند تھا، بجلی جانے سے تھوڑا اندھیرا ہو جاتا تھا، اس لیے باتھ روم میں بھی اندھیرا ہو گیا اور وہ لڑکا ڈر کے مارے اندر سے بولا، آنٹی یہاں بہت بہت اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیا میں دروازہ کھول کر نہا لوں؟ نسیم اس لڑکے کی بات پہ ہنسنے لگی اور بولی، بیٹا دروازہ کھول لو، اندھیرا تو باہر بھی ہے، تم دروازہ کھول کے نہا لو۔ وہ لڑکا دروازہ کھول کے نہانے لگا۔ نسیم وار روم کے بالکل سامنے بنے کچن میں ایمرجنسی لائٹ لگا کر ہانڈی بنا رہی تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد بجلی آ گئی، باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ کچن سامنے ہونے کی وجہ سے جب نسیم کی نظر باتھ روم کے اندر گئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر ہکا بکا ہو گئی اور حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اندر کا منظر دیکھنے لگی۔ اندر وہ لڑکا نسیم کے کپڑوں سے مزے لے رہا تھا۔ جب اس لڑکے کی نظر نسیم پہ پڑی تو اس کا رنگ لال سرخ ہو گیا اور وہ ڈر کے مارے اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ نسیم بھی دروازہ بند ہونے کی وجہ سے اپنی حواس میں واپس آ گئی۔ نسیم چولہا بند کر کے جلدی سے اپنے بیڈ روم میں جا کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ میں نے آج کیا دیکھ لیا۔ اور نسیم کے میاں بھی چھٹی کاٹ کر باہر گئے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نسیم کے دل اور دماغ میں وہ منظر چھایا ہوا تھا۔ نسیم کا اس واقعے کے بعد اب دل اور دماغ اس لڑکے پہ ہی کھویا رہتا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ اگر وہ غلط فیصلہ کر کے اس لڑکے کے ساتھ کچھ کر لیتی ہے تو بدنام ہو جائے گی، لیکن دوسری طرف اس کے اندر کی عورت اس کو کہتی تھی کہ تیرے پاس اپنی جسم کی بھوک دور کرنے کا اور کوئی موقع نہیں ہے، یہ لڑکا ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا لو اور خود بھی عیش کرو اور اس لڑکے کو بھی کرواؤ، وہ بھی پیاسا ہے اور تم بھی پیاسی ہو، اور اگر وہ تمہیں بدنام کرنا چاہتا تو وہ تمہاری زندگی کی سب باتیں جانتا ہے لیکن پھر بھی بدنام نہیں کیا آج تک۔ بس ان سوچوں کے بعد نسیم فیصلہ کر چکی تھی کہ اس کو اب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ 3 دن ہو گئے تھے، وہ لڑکا نسیم کے گھر دوبارہ نہیں آیا۔ نسیم یہاں انتظار میں تھی کہ وہ آئے تو کوئی بات آگے چلے، لیکن وہ نہیں آیا اور چوتھے روز نسیم خود اس لڑکے کے گھر چلی گئی۔ جب ان کے گھر داخل ہوئی تو وہ صحن میں کھڑی اپنی موٹر بائیک دھو رہا تھا۔ اس کی نظر نسیم پہ پڑی تو ڈر کے مارے اس کا رنگ لال سرخ ہو گیا اور وہ بھاگ کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ نسیم اس کی ماں کے پاس بیٹھ گئی اور یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس لڑکے کی ماں سے بولی، بہن ذرا اپنے بیٹے کو میرے ساتھ گھر بھیجنا، مجھے تھوڑا سودا سلف منگوانا ہے۔ تو وہ آگے سے بولی، کیوں نہیں بہن، میں ابھی اس کو کہتی ہوں۔ اس کی ماں نے آواز لگائی، بیٹا باہر آؤ۔ وہ جب باہر آیا تو نسیم سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا اور منہ نیچے کر کے ہی اپنی ماں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا آنٹی کے گھر چلے جانا، ان کو کچھ گھر کا سودا سلف منگوانا ہے۔ وہ لڑکا بولا، جی ٹھیک ہے امی جی، میں چلا جاؤں گا، اور پھر اندر چلا گیا اور نسیم تھوڑی یہاں وہاں کی باتیں کر کے وہاں سے گھر آ گئی اور اس لڑکے کا گھر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ دوپہر کے وقت وہ لڑکا نسیم کے گھر آیا۔ نسیم نے اس کو اندر بلا لیا لیکن اس لڑکے کا چہرہ صاف بتا رہا تھا وہ کافی زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ نسیم نے اس وقت اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس کو پیسے اور سودا سلف کی رسید دی تاکہ وہ لے آئے۔ لڑکا سودا لینے چلا گیا اور کوئی 1 گھنٹہ بعد واپس آیا تو نسیم نے اس کے لیے شربت بنا کے رکھا ہوا تھا، اس کو کمرے میں اور دے کر خود 16 سلف رکھنے کچن میں چلی گئی۔ وہ کچن سے فارغ ہو کر دوبارہ کمرے میں گئی تو وہ لڑکا پی چکا تھا اور نسیم کو دیکھ کر اٹھ کر جانے لگا تو نسیم نے اس کو روک لیا اور کہا کہ یہاں ہی بیٹھو، مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔